उस्मान साहब को जाकर खबर कर दो, उनके लिए हदिया है मेरे पास। तुर्गुत सरदार, कतालोनियों पर हमला करने के लिए आपने सिपाही भेजे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, और फिर मुझे भी इन लोगों के साथ अपना हिसाब चुकता करना था। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। माशाल्लाह। हमारा दुश्मन एक है। बिल्कुल ऐसा है, दुश्मन तो एक ही है। हर सरदार को अपने पीछे ऐसे ही दोस्त की जरूरत होती है। सलामत रहो। मेरे कबीले को जिसने आग लगाई, अभी उसको भी हिसाब देना है उस्मान साहब। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इजाजत चाहता हूं मैं। रुकिए तो जरा तुर्गुत साहब। तुर्गुत साहब के हिस्से का माल गनीमत ले आओ। आप दुश्मन से लड़ रहे थे, हमने उस दौरान इंतहाई अहम चीज हासिल की और हिस्सा आपका अलग कर दिया। तुर्गुत साहब सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरुलुस उस्मान के चौथे सीज़न में खुश आमदीद। इस सीज़न के आगाज़ में आप देखेंगे उस्मान साहब अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो बूरसा और इज़्ज़िन को फ़तह कर लें, और इस सीज़न के आगाज़ में उस्मान साहब और उनका काई कबीला येनी शहर में आबाद हो जाएगा और वो उनका अब दारुल खिलाफा बन चुका होगा, और उस्मान साहब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखेंगे। इस सीज़न में उस्मान साहब सुल्तान बन जाएंगे और सल्जूक सल्तनत का तकरीबन ख़ात्मा हो जाएगा, और फिर मंगोलों का भी ज़वाल दिखाया जाएगा, और उस्मान साहब के जो दोस्त थे कोसिस, वो दोबारा वापस आएंगे, और वो अब मुसलमान भी हो चुके हैं, और वो उस्मान साहब के साथ मिलकर शाना बशाना जंगें लड़ेंगे, और उनका नाम अब कोशी मियार रखा जाएगा क्योंकि वो अब मुसलमान हो गया था। और इसके बाद नए किलेदार भी दिखाए जाएंगे जो उस्मान साहब के ख़िलाफ़ अपनी साजिशें जारी रखेंगे, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उस्मान साहब सल्तनत उस्मानिया ना बना सकें। लेकिन उस्मान साहब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारेंगे और दुश्मनों की चालों को तबाह कर देंगे। और उस्मान साहब और बाला खातून का एक बेटा होगा जिसका नाम कुपान बे रखा जाएगा, और औरहान और अलाउद्दीन भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे, और औरहान अपने बाबा के साथ मिलकर उनके शाना बशाना दुश्मनों से जंगें लड़ेगा, जबकि अलाउद्दीन कोनिया के मदरसे जाएगा और वहाँ से आला तालीम हासिल करेगा। और दूसरी तरफ जो सल्जूक रियासत थी वो बिल्कुल मंगोलों के लिए कठपुतली बन चुकी थी। मंगोल उसके सरबराह थे और वो अपना कठपुतली वहाँ पर ले आते थे और उससे वो सल्जूक रियासत पर हुकूमत करवाते थे। और जहाँ तक मंगोलों की बात है, मंगोल अपनी पूरी शिद्दत के साथ चौथे सीज़न में नज़र आएंगे। इसकी वजह यह है कि मंगोलों का मशहूर खान खिज़र खान मंगोल फ़ौज का सरबराह होगा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो मुसलमान होगा, इसीलिए इस सीज़न में उसका किरदार काफ़ी अहमियत का हामिल होगा और वो उस्मान साहब के साथ दोस्ती कर लेगा। लेकिन कुछ मंगोल बगावत करेंगे जिसकी वजह से आपको मंगोल और काई कबीले के दरमियान कुछ लड़ाई भी दिखाई जाएगी। और दूसरी तरफ बाज़ंतीनी भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि उस्मान ने उनसे येनी शहर हासिल कर लिया था, एनागोल किला फ़तह कर लिया था और बिलेजिक किला भी फ़तह कर लिया था, और बाज़ंतीनियों से ये बात हज़म नहीं हो रही थी और वो उस्मान से इंतकाम लेना चाहते थे। इस सीज़न में बाज़ंतीनी और उस्मान साहब और उनके साथियों के साथ एक ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ यानी सोफ़िया के पास आ गया था और सोफ़िया बहुत ज़्यादा रो रही थी
کیونکہ عثمان نے کالانوس کو مار ڈالا تھا اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی صوفیہ، اور وہ انتقام بھی لینا چاہتی تھی عثمان سے، کیونکہ اس نے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ پھر وہ مڑ کر ادابالی کے دشمن یانیس کی طرف دیکھتی ہے تو یانیس اس کے آنسو صاف کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جب ہم اپنے مقصد کے قریب پہنچ جائیں گے تو کالانوس کی روح کو ضرور سکون ملے گا بیٹی، ضرور ملے گا۔ میری پیاری بیٹی صوفیہ، ہم کالانوس اور اپنے پیاروں کا انتقام ان سے لے کر رہیں گے، اور ہمارے مقدس مقصد میں آنسو بہانا بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے، اور جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے ہم ان سے انتقام لیں گے صوفیہ، انتقام لیں گے۔ یہ سنتے ہی صوفیہ پیچھے مڑتی ہے اور کالانوس کے سر پر پیار کرتی ہے اور کہتی ہے تمہارا انتقام لیا جائے گا کالانوس، انتقام لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ مرکزی خیمے کا دکھایا جاتا ہے جہاں دندار، سلجان، عثمان صاحب اور گندوس، بطور، آئگل خاتون اور زہرہ موجود تھے، اور دندار کہہ رہا تھا تم دونوں کو مجھے اکٹھا دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بیٹا، اللہ سے دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایسے ہی متحد رہو۔ یہ سنتے ہی عثمان اور بطور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلجان بھی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ پھر بطور کہتا ہے وہ جو کافر تھے وہ گھات لگا کر میرے لیے بیٹھے ہوئے تھے بابا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے مار ڈالیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائی عثمان نے وقت پر پہنچ کر میری جان بچا لی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ارے بھائی، یہ ہم نے سب مل کر کیا ہے، ہم نے مل کر انہیں مارا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے اب مزید رکنا بیکار ہے چچا، اب ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہیں برتنی چاہیے ہمیں۔ ہر کوئی سامنے آ چکا ہے کھل کر، کولوجائسر کے فتنے اور ان کی حرکتیں اور عالیشار کی حرکتیں، وہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ اتنے میں زہرہ کہتی ہے اس واقعے کا عالیشار صاحب سے کیا لینا دینا ہے عثمان، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ سن کر دندار کہتا ہے تمہاری چچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھتیجے، کیا تم نہیں جانتے کہ آئگل کی بہت جلد اس سے شادی ہونے والی ہے ہمارے عالیشار صاحب سے؟ عثمان کہتا ہے عالیشار خیمے میں آنے سے پہلے صوفیہ سے ملاقات کر چکا تھا اور اس کے بعد وہ یہاں آیا تھا، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ آنکھ بھڑکائی تھی جس نے قبیلے میں، وہ پتہ چل گیا ہے، بے نقاب ہو چکا ہے وہ۔ گندوس کہتا ہے ارے بھائی عثمان، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اتنے میں کائی قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر دندار اپنے سپاہی کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یمنان، یہ ڈھول بجنے کی آواز کیسی ہے؟ کون یہاں پر آ رہا ہے؟ وہ دوبارہ عالیشار آ گیا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اور پھر عالیشار بڑے بھرم سے مرکزی خیمے کے اندر گھس جاتا ہے، اور وہ دندار کے سپاہی کو بھی پکڑ کر اس کے سامنے پھینک دیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ غرور میں دکھائی دے رہا تھا، غرور اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے عالیشار آپ کے لیے غضب آیا ہے دندار صاحب۔ یہ سنتے ہی دندار بھی غصے میں آ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ معاملہ بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے، آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں عالیشار صاحب؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کس کے حکم پر چل رہے ہیں آخر؟
علی شار کہتا ہے مجھ سے مت پوچھو بھائی، عثمان سے پوچھو۔ یہ سنتے ہی سب لوگ حیران ہو کر عثمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر وہ بول پڑتا ہے علی شار اور وہ کہتا ہے عثمان، میں کالانوس جو صوفیہ کا کمانڈر تھا اسے قتل کرنے کے جرم میں تمہیں میں گرفتار کر رہا ہوں عثمان، میں گرفتار کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے علی شار سپاہیوں آگے بڑھو اور عثمان صاحب کو گرفتار کر لو۔ یہ سنتے ہی سارے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، لیکن اتنے میں سلجان خاتون بہت بہادری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور وہ اپنا خنجر نکال لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آپ سردار کے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ علی شار صاحب آپ خود کو آخر سمجھ کیا رہے ہیں؟ آپ کیا کوئی سلطان ہیں؟ پھر علی شار کہتا ہے آپ سنچار سردار کے سامنے کھڑی ہیں، اس خنجر کو واپس رکھیے سلجان خاتون۔ پھر گندز بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو علی شار صاحب؟ خون سے رنگین ہو جائے گا آپ کے سپاہیوں سے یہ خیمہ۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے علی شار دور رہو تم ہمارے معاملات سے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارا جو بھی مسئلہ ہے وہ عثمان کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب بول پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کالانوس کو مارنے کی خبر آپ کو کیسے پتہ چلی علی شار صاحب؟ علی شار کہتا ہے میں قلعے میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر خبر آئی کہ کالانوس کو مار دیا گیا ہے اور اس کا تعلق جس نے اس کو مارا ہے اس کا تعلق کائی قبیلے سے ہے۔ پھر علی شار کہتا ہے دندار صاحب جب آپ یہاں پر موجود ہیں تو یہ سب کیوں بول رہے ہیں؟ اتنے میں وہ آگے آتا ہے دندار ہمت کر کر اور وہ کہتا ہے علی شار صاحب یہ ہم سب کائی قبیلے کے جیالے ہیں، متوالے ہیں، ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں اور پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارا کوئی نبی نہیں ہے۔ علی شار کہتا ہے دندار صاحب عقل استعمال کیجئے، اس کا انجام جو ہوگا یا تو وہ بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا یا پھر یہاں سے جلا وطنی ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جن منگولوں کے ساتھ میں ملا ہوا ہوں وہ آپ سے حساب نہیں لیں گے کیا؟ دندار بول پڑتا ہے اور کہتا ہے عثمان بے گناہ ہے، یہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ کولوجائسر کا ہمیشہ حمایت کرتے ہیں اور ہمارے ہی اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور ہمیں ہی برا بھلا کہتے ہیں آپ۔ علی شار کہتا ہے نہ ہی مجھے آپ کی کوئی پرواہ ہے نہ ہے ان کی، میں صرف انصاف کی تلاش میں ہوں، سمجھے دندار صاحب؟ عثمان صاحب بول پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ تو ایک سردار ہیں نا، تو بجائے ادھر ادھر جانے کے قیادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بتائیں تو ذرا علی شار صاحب۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں علی شار صاحب۔ علی شار کہتا ہے بس کرو عثمان، میں یہاں تم سے سرداری سیکھنے نہیں آیا، نہ ہی تم سے یہاں پر میں بحث کرنے آیا تھا، میں تمہیں صوفیہ کے کمانڈر کالانوس کے قتل کے جرم میں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا عثمان، اور تم چلو گے میرے ساتھ۔ اتنے میں وہ کہتا ہے علی شار میں تم لوگوں کا سر بھی قلم کر سکتا ہوں۔ اتنے میں باہر سمسا سردار آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کافرو؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ عثمان نے کالانوس کو مارا ہے، ہم اسے لے کر جائیں گے۔ پھر سمسا کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ عثمان صاحب کو ہم تم لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے؟ کیا اکھاڑ لو گے تم لوگ ہمارا؟ بتاؤ تو ذرا، چلو ہٹو یہاں سے، یہ کہہ کر وہ اسے دھکا دیتا ہے تو اتنے میں سلجوقی سپاہی نیزے تلواریں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس سمسا سردار کے سامنے۔ اتنے میں عبد الرحمن بول پڑتا ہے اور کہتا ہے آخر تم لوگ کیسے ایک سردار کے خیمے پر حملہ کر سکتے ہو؟
اور بنا اجازت اندر داخل ہو سکتے ہو؟ یہ کیسے کر سکتے ہو تم لوگ؟ کیا تم لوگ روایات نہیں جانتے؟ یہ سن کر ایک آدمی کہتا ہے ہم کسی خیمے پر حملہ نہیں کر رہے ہیں عبد الرحمن غازی، ہم اپنا کام نمٹا رہے ہیں۔ اتنے میں سمچا چاؤش جو تھا وہ غصے سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف علی شار کہہ رہا تھا عثمان، اگر تم بے گناہ ہو تو تم تلواروں کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں میرے سپاہیوں سے خوف آ رہا ہے؟ یہ سن کر عثمان غصے میں آ جاتا ہے اور پھر اس کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے سوائے اللہ کے میں کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہوں، یہ بات تم جان لو۔ اور جہاں تک بزدلی کا بات ہے تو وہ ہمارے خون میں ہی شامل نہیں ہے علی شار۔ علی شار کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے عثمان، میں ان کافروں کی وجہ سے تمہیں قربان کر دوں گا؟ انصاف کے تمام تقاضے مکمل کیے جائیں گے۔ عثمان یہاں پر بازنطینی ہیں، منگول ہیں، میں کوئی اور مصیبت نہیں چاہتا ہوں بھائی، عقل سے کام لو۔ عثمان کہتا ہے انصاف سے یا آپ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن مجھے صوفیہ سے بات ضرور کرنی پڑے گی۔ اتنے میں سلجان پیچھے سے کہتی ہے عثمان ہرگز اس پر بھروسہ مت کرنا۔ اتنے میں دندار بھی کہتا ہے عثمان تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ کائی کی آخری تلوار تک، کائی کے آخری سردار کے خون بہہ جانے تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے عثمان۔ یہ سن کر عثمان خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے میری تلوار اور میں آپ کے انصاف کے سپرد ہوا علی شار صاحب۔ پھر عثمان اپنی تلوار اور خنجر نکال کر علی شار کو دے دیتا ہے۔ علی شار فوراً وہ لے لیتا ہے۔ پھر علی شار باہر آ جاتا ہے تو نظام الدین کہتا ہے علی شار صاحب کل ہمارے نئے بازار پر حملہ ہوا اور ہمارے بہت سے آدمی بھی مارے گئے ہیں۔ علی شار کہتا ہے ایسا کس نے کیا نظام الدین؟ اب میں سیدھا بازار جاؤں گا۔ اتنے میں مرکزی خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور عثمان صاحب باہر آ جاتے ہیں۔ سمسا اور عبد الرحمن بھی عثمان کو دیکھ کر آگے آ جاتے ہیں اور بحران بھی ادھر ہی موجود تھا۔ پھر علی شار نظام الدین سے کہتا ہے اسے اپنے قبیلے لے جاؤ، یہ واپس آنے تک زندان میں میرا انتظار کرے گا۔ پھر باہر آ کر عثمان سمسا اور اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد علی شار کا آدمی عثمان صاحب کو لے کر چل پڑتا ہے اور قبیلے کے لوگ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے کہ کیسے ہمارے قبیلے کے سردار کے بیٹے ارطغرل صاحب کے بیٹے کو کیسے کوئی پکڑ کر لے کر جا سکتا ہے۔ دوسری طرف بالا اور شیخ ادابالی ایک آگ جلا رہے تھے اور شیخ ادابالی کہہ رہے تھے کیا ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے یا ہمیں موت کا انتظار کرنا چاہیے بیٹی؟ تم بتاؤ بتاؤ بالا۔ بالا کہتی ہے میں نہیں جانتی ہوں بابا، اس بارے میں آپ بتائیے۔ یہ سن کر شیخ ادابالی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے بیٹی، موت کا اختتام نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک شروعات ہے جو حقیقت سامنے لاتی ہے۔ اگر موت ہمارے لیے یہ ہے تو ہم کیوں اس سے ڈریں بالا؟ کیوں ڈریں گے ہم اس سے؟ ہمیں تو اس کا انتظار ہوگا نا۔ بالا بھی ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ پھر شیخ ادابالی کہتے ہیں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں اس زمانے میں بیٹی، اور جن اللہ کے بندوں نے یہ کیا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں بیٹی۔ حضرت حمزہ وہ بہادر ہیں جنہوں نے موت کو شکست دی، اور خوش نصیب ہیں وہ بہادر جنہیں اپنی جان و مال کی کوئی فکر نہیں ہے بالا۔ خوش قسمت ہیں وہ بہادر جو اپنے نفس پر اپنے مقصد کو برتری دینا جانتے ہیں بیٹی۔ خوش قسمت ہیں وہ بہادر جن کی نام اور نسلوں کو آنے والا دور اپنی زندگیوں کا حصہ بناتا ہے بالا بیٹی۔ یہ سن کر بالا ان کی باتوں سے کافی متاثر ہو گئی تھی اور پھر شیخ ادابالی کوئلہ جلا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ
آدمی جو تھا علی شار کا، وہ عثمان صاحب کو لے کر روانہ ہو گیا تھا اور بہت سارے سلجوقی سپاہی بھی ساتھ تھے۔ دوسری طرف بمسی حیران ہو گیا تھا کیونکہ سلوڈور نے کہا تھا کہ میں مسلمان بڑھ کر مرنا چاہتا ہوں۔ پھر بمسی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جھوٹ بول کر مجھ سے جان چھڑوا لو گے؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے میں آپ کے غصے کا حقدار ہوں، سلوڈور کہتا ہے، لیکن میں مسلمان ہو کر مرنا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے بمسی صاحب۔ پھر بمسی غصے میں کہتا ہے تم نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا، میرا دل چیر کر رکھ دیا، میرے بیٹے کو در بدر کر دیا۔ یہ سن کر سلوڈور کہتا ہے میری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے اب بمسی صاحب، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اگر آپ میری جان بخش دیں گے تو میں آخری سانس تک آپ کا بیٹا بن کر رہوں گا۔ یہ سن کر بمسی کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا اور پھر بمسی کو وہ خیال آتا ہے جب آئبرس کو عثمان قبیلے لایا تھا اور آئبرس نے آنکھیں کھول کر بمسی کو دیکھا تھا اور پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو گیا تھا، اور یہ سوچ کر بمسی بھی اداس ہو جاتا ہے۔ پھر سلوڈور کہتا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو میری وجہ سے کھو دیا ہے بمسی صاحب، اس لیے آپ جو بھی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بمسی بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یانیس اور صوفیہ کلوچائسر قلعے میں موجود تھے اور وہ یانیس اپنا ڈنڈا بجا رہا تھا مستقل، اور صوفیہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر صوفیہ غصے میں کہتی ہے کلوچائسر کے کمانڈر کو قتل کر کر اس نے اس کی لاش کو قلعے کے سامنے پھینک دیا۔ قیمت تو تم ایسی چکاؤ گے اس کی عثمان، یہ ساری دنیا اس کی گواہ رہے گی، دیکھنا تو ذرا۔ یعنی غصے میں کہتا ہے پہلے عثمان اور اس کے بعد سارے کائی قبیلے اور پھر ان تمام ترکوں کو اس سے بھی زیادہ بھیانک موت دوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے انتقام لینے کا، انتقام۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کمانڈر کالانوس کے لیے ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ہم نے سپاہی کھوئے ہر ایک کے بدلے میں 10 کو ماریں گے ہم۔ صوفیہ کہتی ہے علی شار صاحب نے عثمان کو قبیلے سے اٹھا لیا ہوگا اور جب تک وہ زندہ ہے ہم قبیلے تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر یانیس کہتا ہے چاہے علی شار اس کے قبیلے سے ہی نہ اٹھا لے آئے لیکن وہ ہمیں قابو نہیں کر سکتے، اور عثمان فرار ہونے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، وہ اسے قابو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر صوفیہ غصے میں آ جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ جو کمانڈر تھا علی شار کا وہ لے کر جا رہا تھا عثمان کو، اور بہت سارے سلجوقی سپاہی بھی موجود تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں تو سامنے سمسا سردار اور عثمان کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر علی شار کا کمانڈر بھی رک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سمسا صاحب، سمسا کہتا ہے ہم اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں بھائی، چھوڑ دو عثمان صاحب کو۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں سمسا چاؤش، ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ سن کر سمسا کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی اپنے اعمال کا حساب لینا چاہتا ہے تو اپنی تلوار نکال لے۔ یہ سنتے ہی علی شار کے آدمی بھی تلوار نکال لیتے ہیں اور عثمان کے سپاہی بھی تلوار نکال لیتے ہیں۔ پھر سمسا کہتا ہے میں نے ایک بار بول دیا ہے، میں دوبارہ نہیں بولوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ علی شار کا کمانڈر ڈر جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے تو صحیح ہے، آؤ اور لے جاؤ انہیں۔ یہ سن کر عثمان بہت لطف اندوز ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر، اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں تیروں کی برسات ہو جاتی ہے اور وہ علی شار کے آدمی زخمی ہونے لگتے ہیں، اور یہ سب
عثمان کے سپاہی ہی تیر چلا رہے تھے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، سپاہیوں اپنی تلواریں نیچے کر لو، اگر تم لوگ آگے بڑھے تو مارے جاؤ گے، فضول کا ہم اپنے بھائیوں کو نہیں ماریں گے۔ یہ سنتے ہی سلجوقی سپاہی بھی ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ عثمان کے سپاہی بہت زیادہ تھے اور وہ تیر بہت چلا رہے تھے اور ان کے پاس کچھ تیر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں سمسا صاحب بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں اور وہ سلجوقی سپاہی اپنی تلواریں ڈال دیتے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے بحران سے کہ ان سب سے زیادہ سختی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ بحران کہتا ہے جو آپ کا حکم حضور۔ اس کے بعد عثمان بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور اپنی تلوار اور خنجر نکال لیتا ہے، اور پھر عثمان سمسا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے شکریہ سمسا چاؤ۔ دوسری طرف یانیس اور صوفیہ موجود تھے اور یانیس کی بات بالکل صحیح ثابت ہو گئی تھی اور عثمان بھاگ گیا تھا۔ صوفیہ کہہ رہی تھی دوسری طرف کہ مجھے عثمان کی موت دیکھنے تک صبر نہیں ہو رہا ہے آقا۔ یانیس کہتا ہے میں بھی نہیں صبر کر سکتا، اگر وہ بچ گیا تو ہمیں کوئی نیا منصوبہ بنانا پڑے گا اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ لیکن میرا جو جاسوس ہے نظام الدین، وہ ایک کمال کی خبر لایا ہے صوفیہ۔ آل شار جو ہے وہ ادابالی کی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی کالانوس کی جو دوست تھی صوفیہ بھی ہنس رہی تھی اور وہ یانیس بھی ہنس رہا تھا۔ پھر صوفیہ کہتی ہے یہ صرف ایک خبر نہیں ہے آقا، آل شار اور عثمان کی دشمنی کی یہ بنیاد ہے۔ یانیس کہتا ہے یہ مت بھولو، اگر عثمان نے آل شار کو خود حوالے کر دیا ہے اس کے، تو یقیناً اس کے پاس کوئی منصوبہ ہوگا۔ عثمان ایسے ہی کوئی کام نہیں کرتا ہے صوفیہ، وہ بہت چالاک ہے، ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا۔ پھر وہ آگے آ کر کہتا ہے کیا سلواڈور کی کوئی خبر آئی ہے صوفیہ؟ صوفیہ کہتی ہے نہیں جناب، اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گیا وہ۔ یہ سن کر یانیس بھی پریشان ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بمسی سلواڈور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہ اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور سلواڈور کی گردن پر اپنا خنجر رکھ دیتا ہے، اور اسے وہ خیال آ رہا تھا جب اس کا بیٹا کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی بمسی کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور وہ سلواڈور کو نہیں مارتا، اور پھر وہ اسے کلمہ شہادت پڑھانے لگتا ہے اور وہ سلواڈور اس طرح وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بمسی اسے گنجا کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سمسا سردار کہتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے آل شار کو منگولوں سے بہت سارا سونا ملنے والا ہے اور اسے اسی کا انتظار ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے تو یہ مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہے بھائی۔ پھر وہ کہتا ہے سمسا کے آل شار کے لیے جو سونا آ رہا ہے وہ اس پر حرام ہے۔ عثمان کہتا ہے اس سونے کا حقدار وہی ہوگا جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور نظام عالم کے لیے لڑ رہا ہے، انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، اور جو اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے عثمان سمسا صاحب جا کر عبد الرحمن کو کہیں کہ وہ سونا ضبط کر لیں، لیکن کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو۔ پھر عثمان ایک سپاہی سے پوچھتا ہے کہ بمسی صاحب کی کیا خبر ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ ابھی تک نہیں آئے۔ عثمان کہتا ہے سلواڈور کے مرنے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔